नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की जो बड़ी ख़बरें हैं, अब देखिए गुज़िश्ता 15 दिन से हम मुसलसल एक सूरत हाल पर भी बराबर बात कर रहे हैं, वो है मानसून, बारिश, बादल फटना। और आज देखिए, आज की अखबारात की रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन इलाक़ों के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वो बॉम्बे, जो उरूसुल बिलाद कहते हैं, यानी शहरों की दुल्हन। अच्छा किताब है। उर्दू लफ्ज़ बार बार ऐसे होते हैं, उसका कोई दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल होता है। हर ज़बान की अपनी ब्यूटी होती है। तो देखेंगे ये क्या मामला है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, ये साहब कौन है, और आज अखबारात में तस्वीर उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और ये है नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन के उम्मीदवार। दूसरे सब CP राधाकृष्णन, वो NDA के उम्मीदवार हैं, फिर उनका भी कवरेज आया है। और इलेक्शन कमीशन, SIR, वोट चोरी यात्रा, यानी वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी नहीं, वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, फिर इसको लेकर क्या मामला चल रहा है। और वैसे दीगर तो मामला चलते हैं, लिंचिंग वगैरह के बगैर तो शायद कोई खबर नहीं आती होंगी। अहमदाबाद के करीब जो लिंचिंग हुई एक नौजवान की, बहुत शदीद ज़ख्मी कर दिया गया उसको। फिर 2 मसाजिद को तोड़ने की जो है मध्य प्रदेश में नोटिस दी गई कि नहीं, ये रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी ज़मीन है, चलिए ठीक है। और फिर एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है, वो भी है। और कई ख़बरें हैं। फिर तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक, ये क्यों हुआ है, छोटी सी खबर आई है। खैर अखबारात को नुमाया भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब इवेंट होता है तो नुमाया करना ही पड़ता है। ये क्या मामला हुआ, क्यों मारवाड़ी गो बैक की बात की जा रही है, कौन किसने किया ये, फिर इल्ज़ाम किस पर आ रहा है। देखिए आप क्या मामले चलते हैं। तो बहुत कुछ है ख़बरों में आज की। नाज़रीन, आज चारशंबे का दिन है, सफ़र की 25 तारीख़ है, और 20 अगस्त आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश। उस हवाले से भी खैर कुछ ख़बरें तो नहीं हैं। आमतौर पर यह होता है कि जब कोई बड़े कायदीन की, यानी उनकी यादगार होती है, उनकी यौम पैदाइश होती है, या उनके मरने के दिन की बात होती है, तो उनका एक प्रोफाइल दिया जाता था। अब वो उतनी जगह भी कहाँ रही आजकल अखबारात में, तो हर दिन इतनी तेज़ रफ्तारी से दुनिया चल रही है, तो खैर उसका कोई कब रुकेगी, कब होगी, कब दुनिया में सुकून होगा, ये कह नहीं सकते। अच्छा, मैं भूल गया, गज़ा भी है आज, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की मामला है, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी है। ये बैनुल-अक़वामी ख़बरों में काफ़ी कुछ है, तो कोशिश करेंगे नाज़रीन इस पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें। तो आते हैं पहले मानसून इतना ज़्यादा ही मेहरबान हो गया। अब देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो दिल उकता जाता है, अरे यार बहुत ज़्यादा ही हो गया ये। लेकिन खुदरत को मालूम है कि कौन सी चीज़ आपको देनी है ज़्यादा, कौन सी चीज़ नहीं देनी है। तो ये मामला है। अब तो बॉम्बे से खबर आई है कि बॉम्बे, तकरीबन कल मेरी बॉम्बे के लोगों से भी बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि भाई इस हद तक है कि हम निकल नहीं सकते, दफातर जा नहीं सकते, और सड़कों पर पानी, लोकल ट्रेनें जो लाइफ लाइन है बॉम्बे की, वो पूरी मजदूद हो गई हैं। और मोनो ट्रेन जो देखिए, वो भी एक सिस्टम है जो यूरोप वगैरह में चलता है, लेकिन बॉम्बे में भी, बॉम्बे पहला शहर है मुल्क का जो मोनो ट्रेन चलाती है। उसमें 700 मुसाफिरीन फंस गए। अब देखिए, एक तरफ शदीद बारिश ऊपर से, और दूसरा देखिए ये बताया जा रहा है कि वो जो है ग्लिच, बल्कि एक लफ्ज़ है, यानी एकदम एक टेक्निकल रुकावट। एक नहीं, 2 ट्रेनिंग की हुई। एक ट्रेन में 500 से ज़्यादा मुसाफिर फंसे हुए थे, उनको निकाला गया बड़ी मुश्किल से। अब आप देखिए, वो एलिवेशन के ऊपर होती है, यानी बड़ी हाइट के ऊपर होती है उनको, और एक तरफ बारिश हो रही है, नीचे पानी है, ऊपर से भी बारिश हो रही है, नीचे से पानी बह रहा है,
اور ایسے میں یہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مانو ٹرین تو یہ ان کو نکال، اور دوسری ٹرین وہ بھی جو ہے پھنس گئی. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو گنجائش سے زیادہ مسافرین کو بٹھانے سے وہ اس میں کلچ پیدا ہو، یعنی ایک دم اس کی رکاوٹ پیدا ہو گئی. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا برقی کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ منقطع ہو گیا، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہو. دو تین وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ مونو ٹرین کے جو واقعات کی وجہ سے بچایا گیا لوگوں کو، ورنہ دیکھیے مونو ٹرین میں اگر پھنس جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں. تو وہ ہوئی. لوکل ٹرین تو چل رہی نہیں. اور لانگ ڈسٹینس ٹرین، کئی ٹرین، حتیٰ کہ وندے بھارت جو بہت تیزی سے بہنے والی، جو دوڑنے والی جو ٹرین ہوتی ہے، وہ بھی ہالٹ کر دی گئی ہے. کئی مقامات پر ٹرین رکی ہوئی ہیں. لانگ ڈسٹینس ٹرین جو بامبئی کو پورے ہندوستان سے جوڑتی ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. اور فلائٹس، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے بامبے میں ہر منٹ میں ایک فلائٹ آتا ہے، اور بامبے میں بڑا ایکسٹینشن، 2 قسم کا ایئرپورٹ ہے وہاں. تو نوی بمبئی وہ بھی اسی دور پہ ہی ہے، اور وہ شانتا کروز کا جو پرانا جو اس کو نیا بنایا گیا، اور جو جی وی کے میں تحت تھا لیکن اس کو معاملہ کر کے اڈانی کے حوالے کیا گیا، تو یہ ایئرپورٹ اب پورا اڈانی کا ہو گیا وہ. تو اب وہ ہر منٹ میں تیارہ اترتا ہے، ہر منٹ میں ایک تیارہ اجارتا ہے. وہ پوری طریقے سے مفلوج ہو کے رہ گیا، اور کئی پروازوں کا رخ یعنی دوسری طرف موڑ دیا گیا، اور سڑکیں تو عبور کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اس حد تک دیکھیے یہ عروس البلاد، یعنی شہروں کی دلہن کیسی طریقے سے ویرانی میں پڑی گئی تھی، ایک دم پوری بارش کی وجہ سے بھیانک. یہ تو بامبے کی صورتحال ہے. پھر مہاراشٹر کے کئی علاقے ہیں، رتنا گیری کے، مرٹھواڑے میں بھی دیکھیے کئی مقامات پر جو ہے فوج کی خدمات لی گئی ہیں، ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے. سوراشٹرا جو گجرات مشترکہ جو ایک ریجن ہے، یہ جو مہاراشٹر کو اور گجرات کو جوڑتا ہے، اس کو سوراشٹرا، وہاں بھی یہی صورتحال ہے. احمد یعنی گجرات کے کئی علاقوں میں. اب آپ جائیے راجستھان سے آپ جائیے جموں کشمیر، وہاں ابھی بھی جو ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ حالت ہوئی. اور ادھر آتے ہیں اتراکھنڈ، ہماچل اور اتر پردیش، ان علاقوں میں. اور بہار میں بھی یہی صورتحال ہے، بہار کے کئی شمالی علاقوں میں بارش کی صورتحال ہے، آسام میں یہی صورتحال ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یعنی مسئلے، میں سمجھتا ہوں کہ 15 دن سے چل رہا ہے، اور اس شدت میں کمی نہیں ہو رہی. جہاں تک ساؤتھ کی بات ہے، ساؤتھ میں بھی واقعات ہوئے ہیں، بارش ہوئی ہے، لیکن یہاں ڈرین سسٹم کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے 1908 میں طغیانی آئی تھی یہاں. آنند گیری ہلز ایک علاقہ ہے، حیدرآباد سے کچھ دور پر واقع ہے. یہاں پہاڑیاں جیسا کہ گنگوتری ہوتی ہے گنگا کی اتراکھنڈ میں، اس طریقے سے یہ سورس ہے پانی کا. یہ پتہ نہیں اس وقت بادل پھٹنے کی اصطلاح تھی نہیں تھی، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے کہ پہلی طغیانی کے بعد اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ نہیں. اور اس وقت شہر کی آبادی 2 لاکھ، بڑا شہر، باغات کا شہر، جھیلوں کا شہر. تو خیر باغات اور جھیلیں کدھر غائب ہو گئیں، تھوڑی بہت رہ گئی ہیں، باغات تو خیر ختم ہی ہو گئے. تو اس وقت 2 ریزروائر بنا دیے گئے، جس کا نام ہے آج عثمان ساگر، حمایت ساگر، یہ بنا دیے گئے. اور نہ صرف بنائے گئے بلکہ دیکھیے 70 کلومیٹر طول بڑی ایک ندی بنائی گئی. اور اس وقت برٹش انڈیا جو آندھرا میں جو ان کی حکومت تھی، تاج برطانیہ کی حکومت تھی، تو وجواڑا انہوں نے نظام پٹنم اور یہ علاقے کو جو ہے جو وجواڑا میں ہے، اس علاقے سے جو ہے، اور برار کا علاقہ جو پہلے نظام کے ڈومین میں تھا، آندھرا کا علاقہ، سوریا پیٹ تک انہوں نے یہ پوری طریقے سے ایک یعنی کہا کہ بھئی اگر یہ ریزروائر بھی بھر جاتے ہیں تو شہر کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے ندی بنائی، جو چین خلیج خان، دیکھیے آپ ہمایت ساگر کے بعد چین خلیج خان کا برج آتا ہے، وہاں سے لے کے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، وہاں سے لے کے یہ سوریا پیٹ تک کرشنا کی ندی بنائی انہوں نے. اس میں پل بھی بنائے، کئی پل بنائے اس کے اندر. تو دیکھیے یہ شخصی حکومتوں میں اس طریقے کا خیال رکھا گیا کہ مستقبل میں اگر یہ پھر، اور آپ دیکھیے 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، 117-18 سال ہو گئے، ابھی تک تو ہوا نہیں. خیر کب ہو سکتا ہے کچھ بول نہیں سکتے، قدرت کا جو معاملہ ہے. لیکن انسانی تدبیر کے ذریعے یہ ساؤتھ کو، خاص کر شہر حیدرآباد کو امکانی سیلاب سے، امکانی طغیانی سے بچایا گیا.
تو یہ بڑی بات ہے، اور آج یہ معاملات ہو رہے ہیں اسی کی وجہ سے. دیکھیے آج حیدرآباد میں اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوگی، ڈرین سسٹم کی وجہ سے بھی ہے، پانی ہوتا ہے. تو جیسے بمبئی میں آج صورتحال ہے، یا پھر جموں میں جو صورتحال ہے، جودھ پور میں جس طرح کی صورتحال ہے، اتر کاشی میں جو سی صورتحال ہے، وہی صورتحال ساؤتھ کے اندر یعنی خاص کر حیدرآباد میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد یعنی بہت تیزی کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے ترقی کرتا جا رہا ہے. تو یہ مانسون کا جو صورتحال ہے کافی بڑی خبر کے طور پر اس کو اخبارات نے نمایاں کیا ہے. آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. نائب صدر جمہوریہ. اب آپ دیکھیے نائب صدر جمہوریہ بیچارے جولائی میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے ہی پہلے دوسرے دن یہ بیچاروں کی دلیپ دھنکر صاحب کی چھٹی ہو گئی. وہ کیوں وجہ سے ہوئی، کیا ہوئی، اس پہ کچھ راز کے پردے ہیں، لیکن پردوں سے کچھ لوگ اٹھا کر بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا، اصل وجہ یہ ہے. اور وہ بیچارے کدھر گئے سمجھ میں نہیں آتا، ایسا غائب ہو گئے کہ پتہ نہیں ان کا، جبکہ وہ ملک کے دوسرے شہری تھے، وہ سیکنڈ سٹیزن آف انڈیا، لیکن ایسا غائب کر دیا گیا ان کو جیسا کہ کسی کے سر سے سنگ غائب کہتے ہیں نا، وہ حساب ہو گیا. تو خیر اس کے وہ جگہ پر کرنے کے لیے، وہ عہدہ پر کرنے کے لیے اب بی جے پی نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا. جو بی جے پی کا اتحاد ہے NDA، ان کا نام ہے سی پی رادھا کرشنن، جو تملن ہیں، سیوک ہیں، راشٹریہ سیوک سنگھ کے بہت ہی سرگرم کارکن رہے. اب وہ مہاراشٹر کے گورنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اب ان کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا. اب اس کے جواب میں انڈیا بلاک نے ایک غیر سیاسی آدمی کو منتخب کیا. ان کا نام ہے بی سدرشن ریڈی. یہ سپریم کورٹ کے جج، اور یہ بہت نامور آدمی ہے، مطلب خاموش طبیعت کے ہیں، صحیح اصول ہے، غیر سیاسی آدمی ہے. تو ان کا انتخاب کیا گیا. یہ حیدرآباد کے ہیں، حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں، اور دیکھیے کئی عہدوں پر رہے. وہ حیدرآباد میں ہیومن رائٹس کمیشن تھے، اس کے بھی چیئرمین رہے متحدہ آندھرا پردیش میں. کئی ایک کتابیں لکھیں، کئی ایک اور بہت ہی اچھے خیالات کے لیے ان کو مانا جاتا ہے. تو دیکھیے پوری اپوزیشن ان کے ساتھ ہو گئی. اب ان کو کہا کہ تم ہی امیدوار ہوں گے، اور وہ بھی اب مقابلہ ہونے والا ہے. اور کل نامنیشن داخل ہونے والے ہیں، نامنیشن کی آخری تاریخ ہے. تو دیکھیے ایک مقابلہ کا جو ہے میدان سج گیا ہے. اب کون جیتے گا کون ہارے گا یہ سوال الگ ہے، کیونکہ یہ نمبر گیم ہے. نمبر گیم میں کون کیسے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین جیسے گفتگو ہو رہی تھی نائب صدر جمہوریہ یعنی وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن کے لیے. اب یہ دونوں امیدوار جیسا میں اب ذکر کر رہا تھا ابتدا میں آپ سے کہ سی پی رادھا کرشنن جو بی جے پی NDA کے امیدوار ہیں، اور بی سدرشن ریڈی جو انڈیا بلاک کے اتحاد ہیں، اپوزیشن کے امیدوار ہیں. یہ تو اب یہ دونوں کا تعلق جنوب سے ہے. رادھا کرشن کا تعلق تامل ناڈو سے، سدرشن ریڈی کا تعلق تلنگانہ سے. اب دیکھیے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، انہوں نے تیلگو 2 ریاستیں ہیں تلنگانہ اور آندھرا پردیش، کہا کہ یہ ہمارے فخر کی بات ہے کہ ایک غیر سیاسی آدمی جو سب کے لیے قابل احترام ہے، اور وہ بہت موزوں ترین شخصیت ہے، اور تیلگو ریاستوں سے ہے. تو لہٰذا انہوں نے تمام جماعتوں سے جہاں کی کہا کہ آپ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ان کے حق میں ووٹ دیں. اب خیر کانگریس تو ان کے حق میں ووٹ دے گی، BRS کا ووٹ دے گی. BRS کے بھی کچھ ووٹ ہیں، ایسا نہیں ہے. راجیہ سبھا میں ان کے وہ ارکان ہیں، لوک سبھا میں تو خیر 0 ہے. تو اب کیا وہ ان کو ووٹ دے گی BRS پارٹی. دوسرا پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں چندرابابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی NDA کا حصہ ہے. کیا وہ انحراف کریں گے NDA کا؟ جبکہ نارا لوکیش دلی میں سی پی رادھا کرشن سے جو NDA کے امیدوار، جو BJP کے امیدوار ہیں، ان سے ملے، کہا کہ نہیں ہمارے ووٹ تو آپ کے لیے. اور پھر مان نہ مان میں تیرا مہمان جگن موہن ریڈی. ارے بھائی آپ نہ تو NDA میں ہیں نہ انڈیا بلاک میں ہیں. آپ نہیں میں NDA کی تائید کرتا ہوں، میں رادھا کرشن کی تائید کرتا ہوں. ارے بھائی یہ سدرشن ریڈی بہت اچھے آدمی ہیں، تیلگو والے ہیں. تو دیکھیے کیونکہ CBI کا جو کانٹا لگا ہوا ہے نا، مودی صاحب کیسے بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا جگن نے بھی اعلان کر دیا کہ دیکھیے میرے جتنے ووٹس ہیں وہ
جو ہے این ڈی اے کے یعنی بی جے پی کے امیدوار کو آئیں گے تو دوسری طرف ریونت ریڈی کریں ارے بھائی یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے نا، یہ آپ کے جو بھی ووٹ ہیں ہم ادھر دے دیجیے. تو خیر وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہے، یہ کیونکہ ہر چیز سیاست سے بالا تر نہیں ہے آج کی لائف میں. سیاست ہی مطلب نہیں بھی ہو، عام چیزیں سماجی معاشی دیگر رشتے بھی سیاست آمیز ہو گئی ہیں. تو یہ خبر ہے. خیر آتے ہیں ناظرین، مارواری گو بیک. ارے بھئی یہ معاملہ تو بڑا عجیب لگا میرے کو، جبکہ راجستھانی طبقہ جو ہے جس میں زیادہ مارواڑی کے لوگ ہیں، کیونکہ مارواڑ بھی وہیں کا علاقہ ہے، جین طبقہ یہ کافی بڑے تاجرین ہیں، کافی بڑے ان کے بینکس ہیں، کافی بڑا انہوں نے کیا. یہ طبقے کے خلاف کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اس طبقے کے خلاف تلنگانہ کے جو نیٹیو لوگ ہیں، انڈیجینس لوگ جس کو کہتے ہیں، جیسے آسام کا چیف منسٹر کہتا ہے نا کہ انڈیجینس آسامی، اس انڈیجینس تلنگانہ کے لوگ ہیں جس میں ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ نعرہ دیا ہے. اور امنگل ایک علاقہ ہے حیدرآباد کے آگے تھوڑا سا سری سلم روڈ پر، اس میں بند منایا گیا. یہ جو انڈیجینس تاجرین ہیں انہیں کہا کہ یہ لوگ، اب آپ دیکھیے ان کی ہسٹری میں دیکھ رہا تھا کیونکہ جیسے ہی کل یہ معاملہ آیا اور یہ جو انڈیجینس تاجرین جس میں ایس سی ایس ٹی بی سی، ان کا جو اجلاس ہوا حیدرآباد میں، کہا کہ بھائی امنگل بند تو بڑا وہ رہا، اب ان کو جو ہے یہاں سے نکالنا ہے. ارے بھائی حیدرآباد میں ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. اور اب میں ان کی تاریخ دیکھ رہا تھا کہ راجستھان سے جو لوگ آئے ہیں وہ نظام کے دور حکومت میں نظام نے جو بالکل مخلص راجستھان کے راجا، ادے پور کے راجا، بہت پریشانی تھی تو کہا کہ بھئی یہاں بھیج دیجیے گا، ہماری ریاست بہت مالدار ہے. لوٹا لے کے آئے کہتے تھے لوگ. اور آج سونے کے بڑے بڑے شو روم ان کے ہیں، کئی بینکس ان کے ہیں، کئی بڑے بڑے جو ہے ایمپوریم ان کے ہیں، کئی بڑے اثاثے ہیں ان کے، جین برادری کے، راجستھانیوں کے، مارواڑیوں کے. اور آپ دیکھیے میں اور تحقیق کر رہا تھا کہ نظام دور حکومت میں حیدرآباد سے کون کون سے لوگ آئے. لودھا کمیونٹی، یہاں حیدرآباد میں ایک دھول-پیٹ کا علاقہ ہے دیکھیے قید چل رہا تھا وہاں. بھوپال کا ایک علاقہ، بھوپال کے آگے ایک علاقہ ہے جہاں کے یہ لوگ ہیں، لوگ چھتریا کمیونٹی بولتے ہیں اس کو. تو وہاں کا راجا کہہ رہا تھا بھائی یار آپ کی ریاست بڑی مالدار ہے یار، ہمارے پاس بہت قید چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو گھر بنا کر دیا، فری میں گھر دیا. آج دھول پیٹ بڑھ کر ایک علاقہ ہے، آپ جائیے، اسی زمانے کے نظام کے دور کے الاٹ کردہ مکانات ہیں، فری کے مکانات ہیں. دوسرا یمن میں، یمن کے جو ہے جب بادشاہ تھے وہاں حالت سوری ہی تو یمن سے بھی لوگوں کو بلایا گیا، افریقہ سے لوگوں کو بلایا گیا. آج بھی یہ چیزیں ہیں. اور اتر پردیش سے خاص کر جو ہے وہ اتر پردیش سے جو ہے کائست لوگوں کی بڑی تعداد کو بلایا گیا. تو یہ دیکھیے حیدرآباد لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی رضاکار جو ہے فلم نکالتا، کوئی کچھ کرتا، پھر وہ فلم کو جو اسکول پڑھنے والے صاحب ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ، ایوارڈ بھی دیتے ہیں ان کو، جن کا اسکول آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا اسکول کیا تھا. تو بتانا یہ ہے کہ جو حیدرآباد آج گلستان ہے سب کا، یہ نظام کی وجہ سے ہوا ہے. راجستھانیوں کو آنے دیا، گجراتیوں کو آنے دیا، ان کو ان کے گھر میں. اب دیکھیے گجراتی گلی یہ آزادی کے بعد کی نہیں ہے، کوٹھی کا بڑا مقام ہے، بڑے تاجرین ہیں وہاں، بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیلرس فلاں ہیں گجراتی. رام کوٹ ہے، گجراتیوں کا بہت بڑا اڈا ہے حیدرآباد میں. ان کو کس نے دیا الاٹمنٹ؟ کو دی گجراتیوں کو، عیسائی طبقے کو. اب دیکھیے کنگ کوٹھی وغیرہ اس علاقے میں بڑے بڑے سینٹ جارج گرامر، فلاں گرامر، فلاں اسکول، فلاں مشنری، فلاں یہ فلاں چرچ، یہ کس نے دیا؟ یہ میدک کا بڑا چرچ. تو اس وقت کی جو، اب آج ہر چیز میں آپ کہیں نہ کہیں مذہب کو، ذات کو برابر دیکھتے ہیں. تو اس وقت کی جو صورتحال تھی، دیکھیے آپ تاریخ پڑھیے. خیر تاریخ میں کتابیں تو بدل رہی ہیں، اب تو کافی کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کو ہی نکال دیا جا رہا ہے. 12ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک تاریخ کو بالکل نکال دیا جا رہا ہے. ارے یہ لوگ مسلمان تھے نا، چلو تو پھر لال قلعے سے کیوں وہ کرے آپ؟ کوئی آپ قلعہ بنانا تھا ایک نیا بنا کے اس پہ سے بات کرنا تھا. کنتو یہ جو گو بیک کی جو بات ہے، اب اس پہ ایک مرکزی وزیر ہے جو تلنگانہ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس میں جو ہے ایم آئی ایم انوالو ہے، اس میں مسلمان ہیں. ارے بھائی مسلمان تو ان کو رکھے، مسلمان ان کو پناہ دیے. اور مجھے یاد ہے، میرے بچپن کی بات ہے، حیدرآباد کے علاقے میں ایک بڑا علاقہ ہے ابھی بھی ہے جو راجستھانیوں اور جین طبقے کا ہے، جو شمشیر گنج ہے اولڈ سٹی میں. کافی بڑے ان کے کاروبار ہیں وہاں. مجھے یاد ہے بچپن میں ان میں بڑے تاجر بھی ہو گئے جو ہمارے پاس ہاں آتے تھے اور وہ کچھ پیسے لے کے آتے تھے کہ میں کاروبار کر لیتا ہوں خدا کا. تو ہے ٹھیک ہے،
ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. اس وقت کچھ اور صورتحال تھی، اب کچھ ہے. تو خیر انہوں نے محنت کی، آگے بڑھنا تھی. لیکن جو تعصب جو کرنا ہے، تعصب نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی، چاہے وہ انڈیجنس لوگ بھی ہوں یا کسی بھی باہر سے آنے والے لوگ ہوں، جو بھی ہوں. تو حیدرآباد کو گہوارہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ الزام لگانا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی ذکر ہی نہیں اس کے اندر، لیکن ایک مرکزی وزیر جو داخلہ میں امت شاہ کا اسسٹنٹ ہے، انہیں لگا دیا کہ اس میں مسلمان کہیں نہ کہیں شامل ہیں. ارے مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو جھگڑا چلا وہ او بی سی کا، ایک او بی سی اور دلت کے ساتھ مارواڑی کا ایک جھگڑا چلا، پارکنگ کے مسئلے پہ وہ بھی، اور اس کو دیکھ کر تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تلنگانہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، حیدرآباد کے لیے بھی، کیونکہ حیدرآباد جس طریقے سے اب دیکھیے سب سے زیادہ اس وقت بہاری، اتر پردیش، آسامی، اتراکھنڈ، یہاں کے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس، کئی ٹریملین ہیں یہاں روزگار کر رہے ہیں. لیکن مقامی حیدرآبادی جو انڈیجنس لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ان پر. نہیں بھائی ٹھیک ہے، اپنا کاروبار کیجیے، خوشی سے رہیے. لیکن جب ہم کو جیسا کہتے ہیں نا کہ ہم کو چھیڑو مت، آپ کیوں چھیڑتے ہو ہم کو. لیکن جب دولت آ جاتی، نشہ آ جاتا ہے، تو انسان کو چھیڑ چھاڑ، ایک شیطان شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر، نشے کے اندر. تو وہ شیطانی مت کیجیے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے. تو یہ مارواڑی گو بیک کا جو معاملہ ہے وہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ بات اچھی نہیں ہے معاملے جو ہے. تو امنگل بن رہا، امنگل جو گزشتہ دنوں. اب یہ جو انڈیجنس تاجرین ہیں، یعنی دیسی تلنگانہ کے دیسی تاجرین ہیں، جو تیلگو اور دکنی اردو بولنے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آگے بھی بڑھیں گے، فلاں کریں گے. تو خیر کچھ ہوگا آگے چلیں. خیر آتے ہیں ناظرین، ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. یعنی اس وقت ایس آئی آر کے بارے میں، بہار میں ایس آئی آر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. اب 65 لاکھ لوگ جن کے نام نکال دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اب ان کی فہرست جاری کی گئی ہے. اب ان کو سپریم کورٹ کی نے ایک راحت دی ہے کہ آپ اپنے دستاویزات آدھار کارڈ کے ساتھ آپ داخل کریں. اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو مردہ قرار دیا گیا ہے. اب وہ مردہ اپنے آدھار کارڈ لے کر جا رہے ہیں. ارے بھائی ہم زندہ ہیں اور ہمارا مکان 0 نہیں ہے، ہمارا مکان نمبر یہ ہے، ہماری پنچایت نمبر یہ ہے. کسی کو 0 کر دیا، کسی کو فلاں کر دیا. کہا کہ 0 نمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ایک خیر جو بھی ہو. دوسری بات جہاں تک ہے چیف الیکشن کمشنر جو گیانیش کمار، ان کے بارے میں ابھی اپوزیشن نے جو سینسر موشن یا ان کے خلاف امپیچمنٹ موشن کی جو بات کی گئی تھی، اب اس کو فی الوقت کیونکہ نائب صدر جمہوریہ کے الیکشن ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پہ غور نہیں کیا گیا. البتہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ضرور ہوئی. پارلیمنٹ میں یعنی کل بھی پارلیمنٹ کے اندر کافی گڑبڑ وغیرہ رہی، اور اس کو جو ہے جو اصل جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو سکا. ایس آئی آر کے خلاف راہل گاندھی اور تیجسوی یادو اور ان کے کئی ساتھی جو اب دیگر جماعتوں سے ہیں، ان کی ریلیاں، جو ان کا جو ووٹ ادھیکار یاترا، یعنی ووٹ کا حق کے نام سے جو یاترا نکالی ہے، وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اس میں ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی دی گئی ہے. اور اب اس پہ ووٹ چوری کے جو معاملہ ہے، ووٹ چوری کے معاملے میں ابھی بھی سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کو 7 دن کی نوٹس دی. اب 7 دن کی نوٹس شاید 24 یا 25 کو ختم ہونے والی ہے. تو اس پہ کیا ہوگا، کارروائی ہوگی نہیں ہوگی. لیکن راہل گاندھی تو ذرا بھی نہیں جھکے، کوئی دھمکے بھی نہیں، بلکہ الٹا ان پر سوار ہو گئے الیکشن کمیشن پر. اور بی جے پی کا ماننا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے. راہل گاندھی جھوٹ ہیں اور وہ افراتفری پھیلا رہے ہیں، دستوری اداروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ بی جے پی پوری شدت کے ساتھ شامل ہوگی. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاملہ آخر کیا چل رہا ہے. ناظرین، بھوپال ڈیٹ لائن سے خبر آئی ہے کہ انتظامیہ نے وہاں 2 مساجد کو جو ہے کہا کہ آپ فوری ہٹا دیں تو ہم بلڈوزر چلا دیں گے، چونکہ ہمارا ریونیو ریکارڈ بولتا ہے کہ یہ ریونیو کی ہمارے سرکاری اس میں ہے. جبکہ مسجد کے جو انتظامی کمیٹی اور وقف بورڈ کا ماننا ہے کہ یہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے وقف میں ریکارڈ ہے، یہ وقف کے تحت ہے. اور وہاں کی جو نواب نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے. اور کہا کہ نہیں وہ نواب کی زمین تو ہندوستان میں شامل ہونے کے بعد وہ ساری ملک کی حکومت ہے، یعنی ریاست کی ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے. اب یہ آرگومنٹ خیر کیا ہوگا کیا نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ستایا تھا. احمد آباد سے خبر آئی ہے کہ وہاں ایک مسلم نوجوان کو شناخت کر اس کے لنچنگ کی گئی. اب وہ ادمرا ہو چکا، کافی زخمی ہے اور اس کے بچنے کے امکان ہے نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے. یہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا. ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ دلی میں جو ہے ایک مشہور درگاہ ہے،
اس کو ڈھانے کی جو ہے دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نوٹس دے دی تھی. اب یہ لوگ کورٹ سے اسٹے لے کر اس پر خلاف کارروائی اور ثبوت پیش کرے. تو دلی ہائی کورٹ نے ڈی ڈی اے کی یعنی دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سرزنش کی. یہ کیا ہے؟ ریکارڈ ان کے پاس ہے اور آپ اس کا دوہرا ڈپلیکیٹ بنا کر آپ اس کی درگاہ کو منہدم کرنا چاہ رہے ہیں. فنا ہیں اور کے مگر یہ بے غیرت لوگ ہیں, ان کو غیرت نہیں ہے, یہ ایسے کام کرتے ہی رہیں گے. آسام کی صورتحال ہے. آسام سے دو بڑی خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ سینکڑوں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو پکڑ کر ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو سرحد کے باہر ڈھکیل دیا جا رہا ہے. جبکہ اس میں کئی سرکاری ملازمین بھی رہ چکے ہیں, کئی وظیفہ یاب ہو چکے ہیں, کئی لوگ ہیں جن کے جو اس سے پہلے جو سروے ہوا تھا, سروے میں انہیں ہندوستانی قرار دیا گیا تھا. لیکن معاملہ چل رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. دوسرا, صحافیوں کے خلاف جو انہوں نے وہاں کے مظالم کے خلاف جو وہاں کا چیف منسٹر اور وہاں کا انتظامیہ جو کر رہا ہے اس پہ لکھنے کے بعد ان پر غداری کا مقدمہ دائر کر دیا گیا. اور اس پر اب دیکھیے کسی صحافی تنظیم کی طرف سے یا کسی طرف سے نہیں بلکہ بیرسٹر اویسی جو حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور اے آئی ایم کے صدر بھی ہیں, ان کی طرف سے ہی آیا, ٹویٹ آیا. دیکھیے وہ ٹویٹ کو بھی کئی اخبارات نے دیا ہے کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے, صحافیوں کیا قوم دشمنی ہے, سچائی کو ساتھ میں لانا. اب دیکھیے صدیق کپن کا معاملہ دیکھیے, ہتراس جاتے رہے تھے رپورٹ کرنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا. تو یہ آسام کی یہ صورتحال ہے. آسام کے بارے میں بھی یہ خبر دی گئی کہ وہاں مظالم کا سلسلہ کافی جاری ہے. رہی بات روس یوکرین کی. اب روس یوکرین کے بارے میں دیکھیے ایک تھوڑا سا خوشگوار خبر کیسے دکھ رہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پوٹن اب زیلنسکی سے سامنے بیٹھ کر بات کرنے تیار ہے. دو بدو یار کے کہتے نا, تو وہ حساب ہے, دو بدو یار کے بیٹھ کے بات ہوں گی. کیونکہ اب یہ بتایا جائے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کی اور بتایا کہ دیکھو میں زیلنسکی کو بلایا تھا وائٹ ہاؤس, بلا کر ان سے بول دیا کہ کرمیا وغیرہ کا جو علاقے جو ابھی تک روس کے قبضے میں جا چکے ہیں اس کو بھول جائیے, اور نیٹو کی رکنیت حاصل کرنا وہ بھی اب ترک کر دیجیے ارادہ. اور رہی بات آپ کی سیکورٹی کی یعنی یوکرین کی سیکورٹی کی, اس کی ہم ساری دنیا ہم اس کی گارنٹی دیں گے, روس بھی گارنٹی دے گا. یہ تین چیزوں پر میں نے اس کو قائل کروایا تو وہ کچھ حد تک راضی بھی ہوا, کہا کہ ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی ٹرمپ کہہ رہے ہیں پوٹن سے کہ آپ اس کو سامنے بٹھانے تیار ہیں کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے, جب ہماری باتیں تسلیم ہو جا رہی تو مجھے کیا بھروسہ ہے, چلو بیٹھو ہم تو ویلکم کریں گے ماسکو میں اس کا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ٹرمپ بہت جوش میں آ گئے. دیکھیے بڑی اچھی رپورٹ ہے. یہ کہا کہ دیکھو اب کچھ دن کے اندر ہم جو ہے میں اور آپ بھی رہوں گا, میں ثالثی بن کے رہوں گا, چونکہ مجھے نوبل انعام ہونے کا ہے نا, یہ بھی میں جنگ رکوا دی پاپا. تو دیکھیے میں اب جنگ رکوانا ہوں, اور وہی جنگ رکوا دی پاپا اسرائیل کو اور ہتھیار دے رہے ہیں کہ نہتوں کو مارتے جائیے. یہ جنگ نہیں, قتل عام ہے نا یہ, لیکن کہنے کہ نہیں اس جنگ کے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہے. تو دوسری طرف ایک مصر کا وزیر خارجہ خیرات کی ڈیڈ لائن سے خبر آئی ہے کہ مصر کے وزیر خارجہ نے یہ بتایا کہ حماس مشروط طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا. 60 دن کی جنگ بندی, اور اس میں جو یرغمال کیے گئے لوگ ہیں ان کی رہائی, پھر اور کچھ معاملات ہیں. لیکن کہا کہ ہم بے ہتھیار نہیں ہوں گے, ہم اپنی سرزمین کی پوری طریقے سے بات کریں گے. یا تو آپ پوری طریقے سے ہم کو شہید کر دیجیے گا اور ہم یہیں کے دفن ہو کے رہیں گے, یا تو زندہ رہیں گے بھی تو یہیں کے, مردہ رہیں گے تو یہیں کے. یہ ہمارا اصول ہے. دوسری طرف اسرائیل کہہ رہا کہ نہیں, ان کو ہم یعنی بے ہتھیار کر دیں گے, اور ایک جو ہمارے عرب دوست ہیں جیسا جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, یو اے ای ہے, یہ ہمارے دوست ہیں, ان کی ایک فوج بنائیں گے, عرب فوج, وہ انتظام سنبھالیں گے. حماس نے کہا کہ اس پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے چلیے کیا ہوگا. تو اب ایک امید یہاں سے بھی نکلتی ہے, دیکھیں گے یہ امید کیا ہوتی ہے. لیکن دوہرے معیار لوگوں کے دیکھتے ہیں. آسٹریلیا اور اسرائیل کے بارے میں کچھ سفارتی تو میں وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, کیونکہ آسٹریلیا نے کچھ اسرائیلی عہدیداروں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں. کہا کہ یہ لوگ ظالم ہیں, انسانیت کے ظالم ہیں, انہوں نے کافی ظلم کیا ہے. اس پر نتن یاہو کا بھی ریئیکشن آیا, وہ بھی خبر آج اخبارات میں دی گئی ہے. ناظرین, اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.